नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 27वां पारा। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फरिश्तागान इलाही, क्या मुहिम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें जो रब के यहाँ से हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे, और वहाँ हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। इसके बाद हमने वहाँ बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों। और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में, जब हमने उसे सही सनद के साथ फ़िरौन के पास भेजा तो वो अपने बलबोते पर अकड़ गया और बोला, ये जादूगर है। आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और सबको समंदर में फेंक दिया और वो मलामत ज़दा होकर रह गया। और तुम्हारे लिए निशानी है आद में, जबकि हमने उन पर एक ऐसी बेखबर हवा भेज दी कि जिस पर भी वो गुजर गई उसे बोसीदा करके रख दिया। और तुम्हारे लिए निशानी है समूद में, जब उनसे कहा गया था कि ख़ास वक्त तक मज़े कर लो, मगर इसमें एक तनबीह भी है, अपने रब के हुक्म की सरताबी ना करो। आखिरकार उनके देखते देखते अचानक टूट पड़ने वाले अजाब ने उनको पकड़ लिया। फिर ना उनमें उठने की सकत थी और ना वो अपना बचाव कर सकते थे। और इनसे पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया क्योंकि वो फासिक थे। वस्समाइ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। आसमान को हमने अपने ज़ोर से बनाया और हम इसकी कुदरत रखते हैं। ज़मीन को हमने बिछाया है और हम बड़े अच्छे हमवार करने वाले हैं। और हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं, शायद कि तुम इससे सबक लो। बस दौड़ो अल्लाह की तरफ, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ, और ना बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से खबरदार करने वाला आया हूँ। यूं ही होता रहा है, इनसे पहले की कौमों के पास भी कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने ये ना कहा हो कि ये साहिर है या मजनून। क्या इन सब ने आपस में इस पर कोई समझौता कर लिया है? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे रुख फेर लो, तुम पर कुछ मलामत नहीं। अलबत्ता नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए नाफ़े है। मैंने जिन और इंसानों को और इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वो मेरी बंदगी करें। मैं उनसे कोई रिज़्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह तो ख़ुद ही राज़िक़ है, बड़ी क़ुव्वत वाला है और ज़बरदस्त है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हिस्से का वैसा ही अजाब तैयार है जैसा उन्हीं जैसे लोगों को मिल चुका है। इसके लिए ये लोग मुझसे जल्दी ना मचाएं, आखिर को तबाही है कुफ्र करने वालों के लिए उस रोज़ जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। अब पिछली कौमों के हालात वाक़यात दोबारा से याद दिलाए जा रहे हैं और मुशरिकीन को ये बताया जा रहा है कि तुम भी अगर ऐसी ही नाफरमानियाँ करोगे जैसी पिछली कौमों ने की थी तो उन पर आज़ाब आए थे, और उनके आज़ाबों की ख़बर मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हें मुकम्मल इसकी रहनुमाई दी जा रही है कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और जो कुफ्र करते हैं तो कुफ्र की बिना पर उन पर आज़ाब आते हैं। सूरत अत-तूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है।
قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خاص صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ اور یہاں اولاد کو ملانے کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولاد میں سے بھی جس کے اعمال میں کمی ہوگی لیکن ان کے ایمان کے لیول کو دیکھا جائے گا، یعنی جو ایمان کے کسی درجہ ایمان کی وجہ سے کہ ان کے اندر کا ایمان کیسا ہے، اور اس میں اولاد کے اعمال کی کمی ہو اور والدین کے اعمال بہتر ہوں تو بھی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت اور جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ وہ کوئی کمی بد کرداری پائیں گے، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخر کار اللہ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ بڑا محسن اور رحیم ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل۔ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں،
پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مارے گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی نہ ان کی مدد کو کوئی آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ جب نماز کے لیے اٹھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرو، آغاز اسی سے کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ نماز کی ابتدا جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے ان الفاظ سے کی جائے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہو، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائے افق پر تھا، پھر قریب آیا اور معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ فاصلہ کم رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا، جو کچھ چھا رہا تھا وہ نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اور کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول کیوں بنائے گئے؟ تو اس کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو رسول مقرر کیا جانا تھا۔ اب یہ کہ یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے کہ کون رسول ہو، یہ خدا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اس نے خود یہ طے کیا کہ کون رسول ہے، اور یہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کس بنا پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑ لی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب بلایا اور سدرۃ المنتہا کے قریب فرشتے نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر آگے جانے سے انکار کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تھا۔ اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور یہ تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی ہے۔ یہ دراصل کچھ نہیں، بس چند نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ اور دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سنانا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کو مبلغ علم بس یہی کچھ ہے
کہ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی میں تھے، پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی کون متقی ہے۔ افرائیت الذی تولی وآتى قلیلا وأکدى، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ گناہوں کا بوجھ، آج جو گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی کمر پر لادا جا رہا ہے اور کوئی اور ان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے بوجھ کو خود اٹھائے گا، اور جس نے جو کچھ کی ہوگی، جس کا جیسا عمل ہوگا، اسی عمل کی بنا پر کوشش جو کرے گا اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور اس کی کوشش پر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب کے پاس ہی ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شیراء کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ جو کچھ تم جانتے ہو کہ کیا چھایا۔ پس اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے سے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت کی گھڑی قریب آ رہی ہے اور آ گئی، اور چاند کا پھٹ جانا، یعنی چاند کا پھٹنا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت اب بہت ہی قریب ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھا کہ جب 14ویں رات کو طلوع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چاند جو ہے پھٹ گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور 2 ٹکڑے ہو کر سامنے کی پہاڑی کی دونوں طرف ٹکڑے نظر آئے، اور ایک ہی لمحے کے بعد دونوں جڑ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ اور کفار مکہ نے جب معجزے کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا تھا۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہر معاملہ آخرکار ایک انجام پر پہنچتا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے ساتھ بدرجہ اتم پوری ہوتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ پھیر لو۔
جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش آسمان کے دروازے کھول کر برسائی اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ تھا بدلہ اس کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا۔ پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کی شان بتا رہے ہیں کہ قرآن بہت آسان ہے اور کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا غلط ہے۔ کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کو بتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ اس کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہو۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ اب چکھو میرے عذاب کو اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے عذاب نے ان کو آ لیا اور کہا گیا کہ چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخرکار کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط
جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ سات ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے میں وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب لکھا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ قوموں کے حالات واقعات پھر یاد دلائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے نافرمانیاں کی تھی، عذاب آئے تھے، اور بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں نصیحت ہے، ان واقعات میں نصیحت ہے۔ کوئی ہے جو ان کو مانے؟ قرآن بہت آسان ہے، مگر نصیحت کون قبول کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الرحمن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی بال برابر سرتابی نہیں کر سکتا، یعنی تابع فرمان ہے۔ اور آسمان کے درمیان اللہ نے جو میزان قائم کر دی ہے، میزان قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، یعنی متوازن کائنات میں رہو۔ عدل پر قائم کیا گیا نظام جو ہے تو تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے، اور جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور نعمتوں میں اعلیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ اعلیٰ استعمال کیا ہے اور اسے بار بار دہرایا ہے۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اور کمالات قدرت میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ اس کے اوصاف حمیدہ بھی ہیں اور تمام جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو مشرق اور مغرب سے مراد جاڑے یعنی سردی کے چھوٹے سے چھوٹے دن اور گرمی کے بڑے سے بڑے دن، مشرق اور مغرب بھی، اور زمین کے دونوں نصف کرے اور مشرق و مغرب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔
پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب کی جلیل کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہیں سب اپنی حاجات اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ہر وقت تمام عالم میں اسی کی کار فرمائی ہے، اور اس کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ہر حد اور حساب کے ذریعے نئی وضع، نئی شکل، نئی اوصاف کے ساتھ وہ پیدا کر رہا ہے، اور دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اے زمین کے بوجھو، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، اور زمین کے بوجھ ثقلان، ثقل اس بوجھ کو کہتے ہیں جو سواری پر لدا ہوا ہو۔ پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ بس اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا اور ہر ایک سے اس کے حالات کے مطابق باز پرس ہوگی، اور زمین اور آسمانوں سے مراد کائنات، اور کہ خدا کی گرفت سے بچ کر نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے، اور جس حساب کتاب کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے اس کا وقت آنے پر تم خاک کسی جگہ پر بھی ہوگے، بہرحال پکڑے لاؤ جاؤ گے، اور اس کے بچنے کے لیے تمہیں اللہ کی خدائی سے بھاگ نکلنا، کہیں تم ایسا نہیں کر سکتے کہ بھاگ کر نکل جاؤ اور تمہیں پکڑا نہ جائے۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور اے جن و انس تو اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، اور اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گے۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جس نے بھی دنیا میں زندگی خدا سے ڈرتے ہوئے بسر کی ہوگی، انہیں رب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے اعمال کا جو حساب کتاب ہوگا تو کامیاب ہوں گے۔ اور ان میں جو بتایا کہ دونوں باغوں کے پھل، ان پھلوں کی شان نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل ہوں گے، اور دوسرے باغ میں دوسری شان کے پھل ہوں گے، اور ہر قسم کے پھل جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہوں گے اور لگیں گے کہ دنیا کے پھلوں جیسے تھے، مگر ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔
اور یہ کہ وہاں ہر نعمت ملے گی۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ یعنی عورت کی جو اصل خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ شرم و حیا رکھتی ہوگی، اور جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کیا ہے، ان کے حسن و جمال کی، ان کی حیاداری کی تعریف کی ہے کہ وہاں جو خوبصورت حسین حوریں ہوں گی۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا انکار کرو گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں باکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنت میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی داخل ہوں گے، اور انسانوں کے لیے انسان عورتیں ہوں گی اور جنوں کے لیے جن عورتیں ہوں گی، اور خدا کی قدرت سے وہ ساری کی ساری کنواری بنا دی جائیں گی۔ اور 2 باغ جو ہوں گے قیام گاہ ہوں گے، اور 2 باغ جو ہوں گے وہ تفریح کے ہوں گے۔ اور خیموں سے مراد اس طرح کے خیمے ہوں گے کہ جن میں آرام کرنے کے تمام سامان مہیا کیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ یعنی وہ وقت جب زلزلہ آئے گا، ہر زمین کو ڈالا جائے گا، پوری زمین بیک وقت ہلا ڈالی جائے گی۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہہ بر تہہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے باکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے،
اور انہیں باکرا بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم۔ وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی، اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں تاکہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی درختوں کی لکڑیوں سے جو آگ جلائی جاتی ہے، تو وہ آگ ہم جلاتے ہیں یا تم جلاتے ہو؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ یعنی قرآن جو ہے یہ من جانب اللہ ہونے پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو باتیں تم بناتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ تاروں، سیاروں اور ان کے مقامات اور ان کی منزلیں، یہ سب کچھ قرآن میں لکھا گیا ہے، اور سب جو کچھ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے حق سچ ہے، اور جس اللہ نے وہ نظام بنایا اسی اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے، اور یہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے آیا ہے۔ شیاطین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے رکھا ہے؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ پر، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازے کھولتے ہوئے پانی سے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔
سورۃ الواقعہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور آگے بڑھنے والے، اور ان کی کامیابی کا بتایا کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم موجود ہوتے ہیں، اور اس وقت تم کیوں نہیں، جب جان نکل رہی ہوتی تو اس وقت کیوں نہیں اس کو بچا لیتے، کیونکہ اس وقت جب اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا، فرشتے آ گئے، اس کو لے جاتے ہیں، اور پھر وہ مقربین میں ہوتا ہے تو اس کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تجھ پر سلام ہو، اور اگر جھٹلانے والا ہو تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی تواضع ہوگی اور جہنم میں اس کو جھونکا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اس وقت بھی تھی جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگی جب کچھ نہ ہوگا۔ وہ ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، اور اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے۔ وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر ایک بات کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک ایک دانہ جو زمین کی تہوں میں جاتا ہے، ایک ایک پتی اور کونپل جو زمین سے پھوٹتی ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے، اور بخارات کی ہر مقدار جو سمندر اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ اس کو معلوم ہے کون سا دانہ زمین میں کس جگہ پڑا ہے، اور وہ تبھی وہ پھاڑ کر اس سے کونپل نکالتا ہے، پرورش کر کے بڑھاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ بخارات کی کتنی مقدار کہاں سے اٹھی اور کہاں پہنچی، اور تبھی وہ ان سب کو جمع کر کے بادل بناتا ہے اور زمین کے مختلف حصوں میں بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش برساتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ ایمان لانے سے مراد صرف زبانی اقرار اسلام نہیں، بلکہ سچے دل سے ایمان لانا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ایک تو یہ کہ مال ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں، ایک دن تمہیں لازماً اسے چھوڑ کر جانا ہے، اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس خدا کی خاطر تم اسے خرچ کرو گے وہ زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، اور اس کے پاس تمہیں دینے کو بس اتنا ہی کچھ نہ تھا جو اس نے آج تمہیں دے رکھا ہے، بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے گا۔ آج جو اس کی راہ میں خرچ کرو گے کل اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا چڑھا کر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔
اور جب کبھی اسلام پر ایسا وقت آئے جس میں کفر اور کفار کا پلڑا بھاری ہو اور اسلام کے غلبہ کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے ہوں، تو اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جان لڑائیں، مال خرچ کریں، وہ مرتبے کو پہنچیں گے جو کفر و اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہونے کے بعد قربانیاں دیتے ہیں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے، اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مرد اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس کے بخشے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کریں تو وہ اپنے ذمے اس کو قرض لے لیتا ہے، اور وہ قرض حسن یعنی خالص نیت کے ساتھ ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے۔ اور اس قرض کے متعلق اللہ تعالیٰ کے دو وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک یہ کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، دوسرا یہ کہ اسے اپنی طرف سے بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ آج بشارت ہے تمہارے لیے جنتوں کی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مرد اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ نور کے بارے میں بتایا کہ نور جو ہے آگے دائیں بائیں نور ہوگا، یعنی ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ پر روشنی لیے ہوئے چل رہا ہو تو اس روشنی سے بائیں طرف بھی پتہ چلتا ہے، اور روشنی اس کے دائیں ہاتھ میں ہو اور بائیں طرف بھی اس کی روشنی کا نور اس طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، اور صدقہ اردو زبان میں تو برے معنی میں بولا جاتا ہے، مگر اسلام کی اصطلاح میں یہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، اور جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، نہ کسی پر احسان جتایا جائے۔ اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں، اور صدیق صادق سچا اور ایسا راست باز آدمی جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جو کبھی حق اور سچائی سے نہ ہٹا ہو اور نہ کبھی اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کہے، اور جس نے کسی بات کو مانا ہو تو پورے خلوص کے ساتھ مانا ہو اور وفاداری کا حق ادا کیا ہو اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہو کہ وہ ماننے والا ہے۔ اور شہید ان کے لیے اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہی ہماری آیات کو جھٹلانے والے دوزخی ہیں۔ شہید سے مراد وہ شخص جو اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔
کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی ہو تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہو، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر دل شکستہ نہ ہو، جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ آئے، اور وہ سب 3 چیزیں لے کر آئے۔ نمبر 1 بینات، یعنی کھلی کھلی نشانیاں، روشن دلائل اور واضح ہدایات۔ نمبر 2 وہ کتاب جس میں تعلیمات لکھ دی گئیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھیں تاکہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ اور نمبر 3 میزان، یعنی وہ معیار حق جو باطل اور حق کو ٹھیک ٹھیک ترازو کی طرح تول کر یہ بتا دے کہ اخلاق، معاملات اور سب ایک کی انتہاؤں کے درمیان انصاف کی بات کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیغمبر بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ جو اللہ کا پیغام ہے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اور جو لوہا اللہ تعالیٰ کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رسولوں کو قیام عدل کی کے لیے مبعوث فرمایا، بلکہ ان کے مشن میں یہ بات شامل تھی کہ عملاً نافذ کرائیں اور نافذ کرانے کے لیے کوشش کریں، اور اس کوشش کو عدل کے ساتھ کریں، اور جو اسے عدل کو قائم نہ رکھ سکیں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور وہ بہت فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی۔ جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ اور رہبانیت کہتے ہیں ترک تعلق کرنا، تارک الدنیا بن جانا، دنیاوی زندگی سے کٹ کر الگ ہو کر جنگلوں پہاڑوں میں پناہ لینا اور ایسے گوشوں میں جا بیٹھنا جو دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے کنارہ کش ہو جائیں۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ روش تم کو اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کہ اللہ کا فضل عطا کرنے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔